सन 1825 का वक्त था। बगदाद दरिया दजला के किनारे बसा हुआ एक रोशन और पुर-रौनक शहर अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। बाज़ारों में रेशमी कपड़ों, ज़ाफ़रान, लोबान और दारचीनी की खुशबुएं बिखरी हुई थी। हर दुकान पर रौनक थी और हर तरफ काफ़िले आ जा रहे थे। ताजरों की आवाज़ें, ऊँटों की घंटियाँ और घोड़ों की टापें शहर के दिल को धड़काती महसूस हो रही थीं। इसी शहर के एक मशहूर बाज़ार में उमर का काफ़िला के नाम से एक दुकान थी। ये दुकान सिर्फ तिजारत का मरकज़ नहीं बल्कि सफ़र, ईमानदारी और एतमाद का निशान थी। इसका मालिक हाजी उमर एक बावकार और मुतवस्सित उम्र का ताजिर था। उमर की उम्र कोई 30 बरस के करीब होगी। दरमियाना कद, गंदमी रंग, गहरी आंखें जिनमें तजर्बे, मुशाहिदे और कहानियों की चमक थी। उसके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और पहनावा हमेशा साफ सुथरा सब्ज जुबा जो बाजार के हजूम में भी उसे मुमताज बनाता। उमर तन्हा था। माँ बाप उसके बचपन में ही वफात पा चुके थे। ना कोई भाई ना बहन। दौलत, इज्जत और तिजारत की वुसअत होने के बावजूद वो अपने घर में अकेला था। लोगों ने कई बार शादी की तजवीज़ दी, लेकिन उमर का एक ही जवाब होता, जब तक मेरा दिल किसी को सच में कबूल ना करे मैं रिश्ता नहीं बांधूंगा। वो अपने काफिलों के साथ वक्तन फवक्तन शाम, मिस्र और हिंदुस्तान का सफ़र करता। उसके साथ 10 घोड़े, 5 ऊँट और 12 मजदूर होते। वो कीमती पत्थर, रेशम, मिस्री शीशा और हिंदुस्तानी मसाले लाता और खरीदारों को खुशी खुशी बेचता। लेकिन जो चीज़ उमर को सबसे ज़्यादा मुमताज़ करती थी वो इसकी सच्चाई और रहम दिली थी। इसका सबसे करीबी साथी रहीम चाचा था, एक बुज़ुर्ग जो इसके वालिद के ज़माने से ख़ानदान के साथ थे। सफ़ेद दाढ़ी, जुड़ियों से भरा हुआ चेहरा, लेकिन बातों में दानाई की चमक। एक दिन उमर के पास शाम से एक पैगाम आया। एक ताजिर ने खबर दी कि वहाँ के बाज़ारों में नायाब रेशमी डिज़ाइन आए हैं जो बगदाद के रईसों में बहुत मकबूल हो सकते हैं। उमर की तिजारती सूझबूझ ने फ़ौरन फ़ैसला किया कि ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। उसने अपने काफ़िले को तैयार किया। सबसे पहले अपने वफादार अरबी घोड़े बादशाह को ज़ेन लगाई। बादशाह स्याह रंग का वो घोड़ा था जो सहरा की रेत को चीर कर गुजर जाए। फिर अपने काफ़िले के लोगों को जमा किया। रहीम चाचा ने उसे सफ़र से पहले रोक कर कहा, बेटा ये मौसम ख़तरनाक है, सहरा में तूफ़ान की खबरें हैं, एहतियात करना। उमर ने मुस्कुरा कर कहा, चचा तूफ़ान से डरने वाले ताजर नहीं होते, दुआ करना। काफ़िला अगली सुबह बगदाद से निकला। दरिया के किनारे से होता हुआ काफ़िला आगे बढ़ने लगा। आसमान नीला था, हवा में हल्की सी नमी थी और घोड़ों की टापों में सफ़र की मौसीकी सुनाई दे रही थी। सफ़र के तीसरे दिन जब सूरज गुरूब होने को था, काफ़िला एक नेहलिस्तान के करीब पहुंचा। खजूरों के दरख्तों का एक झुंड, एक पुराना सा कुआं और रेत के मैदान, ये जगह किसी ख्वाब की मानित लग रही थी। उमर ने काफ़िले को वहीं पे रुकने का हुक्म दे दिया। यहाँ रात गुजारेंगे। मजदूरों ने हैमे लगा दिए। उमर कुएं की तरफ बढ़ा ताकि पानी भर सके। तभी उसे एक सादा लिबास में मलबूस लड़की नजर आई। वह कुएं के पास बैठी थी, हाथ में मिट्टी का एक घड़ा जो टूटा हुआ था। इस लड़की ने सर पर सफ़ेद चादर ले रखी थी जो उसके कंधों से नीचे लहर रही थी। उसकी नीली आंखें किसी झील की मानित गहरी थीं। स्याह रेशमी बाल हवा में हिल रहे थे। उमर की सांस जैसे थम सी गई। वह लम्हे भर को रुक गया। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? उमर ने नरमी से पूछा। लड़की ने सर उठाया। उसकी आवाज़ हल्की, मध्यम और सरगोशी जैसी थी। पानी लेने आई थी मगर घड़ा टूट गया। उमर ने फ़ौरन अपना मशकीज़ा निकाला, पानी भरा और उसे पेश किया। ये लो, अगर तुम चाहो तो हमारे काफ़िले के साथ चल सकती हो। ये सहरा खतरनाक है। लड़की ने शुक्रिया अदा किया, पानी पिया और आस्तगी से बोली, मेरा नाम जहरा है। उमर ने हैरत से पूछा, जहरा? खूबसूरत नाम है। मैं हाजी उमर हूँ, बगदाद का ताजिर। जहरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारे काफ़िले की घंटियाँ दूर से सुनाई देती हैं। ये पहली मुलाकात थी और तकदीर का एक ऐसा पल जो दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी।
کھجوروں کے درختوں کی چھاؤں میں قافلے کے مزدور خیموں میں تھک کر سو گئے تھے۔ گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور اونٹ زمین پر بیٹھے اپنی تھکن اتار رہے تھے۔ صرف ایک خیمہ روشن تھا، عمر کا، اور اس خیمے کے باہر ایک چٹان پر عمر اور زہرا خاموش بیٹھے تھے۔ ہوا میں نرمی تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ دل کی باتیں سن رہا ہو۔ آسمان پر چاند پورے جوبن پر تھا اور ستارے گواہ تھے اس لمحے کے جس نے عمر کے دل کو پہلی بار واقعی دھڑکنے پہ مجبور کیا تھا۔ عمر نے زہرا کی طرف دیکھا جو اپنے پیروں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ زہرا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ زہرا نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ میرا گھر؟ وہ مسکرائی۔ میں خود نہیں جانتی کہ میرا گھر کہاں ہے، بس در بدر پھرتی رہی ہوں۔ صحرا مجھے بلاتا ہے اور میں چل پڑتی ہوں۔ عمر کو اس کی باتوں میں کوئی خاص معمولی پن محسوس نہ ہوا، بلکہ وہ جیسے کسی بھید سے پردہ اٹھا رہی ہو۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کسی جگہ رک جاؤں، کسی کا گھر بن جاؤں؟ زہرا کی نیلی آنکھوں میں ایک چمک لہرائی جو لمحے بھر میں مدھم ہو گئی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تو ہے، لیکن میرا نصیب شاید بندھن سے آزاد رہنے کا ہے۔ عمر خاموش ہو گیا۔ اس کی تاجر آنکھوں نے دنیا دیکھی تھی، لیکن ایسی باتیں نہیں سنی تھیں۔ اس رات زہرا نے قافلے کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا اور عمر نے کچھ بھی پوچھا نہیں۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ زہرا اونٹنی پر سوار تھی اور اس کی سفید چادر ہوا میں لہرا رہی تھی، جیسے کوئی نرگس کا پھول صحرا کی تپتی زمین پر چل رہا ہو۔ دوپہر ڈھلتے ہی دور آسمان پر گرد کا بادل نمودار ہوا۔ رحیم چاچا نے چلاتے ہوئے کہا، حضور، لگتا ہے طوفان آنے والا ہے۔ عمر نے گھوڑے کو روکا اور سب کو حکم دیا کہ فوراً خیموں میں پناہ لیں، لیکن جیسے ہی سب گھبرا کر دوڑے، زہرا اپنی اونٹنی سے اتری اور کھلے میدان میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنے لگی، ایک ایسی زبان میں جو عمر نے کبھی نہ سنی تھی۔ اچانک گرد کا طوفان جو قافلے کو نگلنے آ رہا تھا رک گیا، جیسے کسی نادیدہ طاقت نے صحرا کو روک دیا ہو۔ ہوا تھم گئی، ریت زمین پر بیٹھ گئی اور آسمان دوبارہ نیلا ہو گیا۔ رحیم چچا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مزدوروں کی زبانیں بند ہو گئیں، لیکن عمر خاموشی سے زہرا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ عام لڑکی نہیں ہو سکتی۔ اس رات عمر دیر تک جاگتا رہا۔ قافلہ سو گیا، رحیم خراٹے لے رہا تھا، لیکن عمر خیمے کے باہر چاند کو تکتا رہا۔ آخر وہ اٹھا اور زہرا کے کمرے کے قریب جا پہنچا۔ زہرا، مجھے سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ زہرا باہر نکلی، چاندنی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتی عمر، تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے پانی دیا، مجھے اپنے قافلے میں جگہ دی۔ اب وقت ہے کہ تم سچ سنو۔ وہ چند قدم پیچھے ہوئی اور بولی، میں انسان نہیں، میں ایک پری ہوں۔ عمر کے قدم ڈگمگائے۔ پری؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، میں روشنی اور ہوا سے بنی ہوں۔ میری دنیا صحرا کے پار ہے، پرستان، لیکن میں وہاں تنہا تھی اور تمہارے دل کی مہربانی نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں تمہیں دیکھتی رہی اور تمہاری سچائی نے مجھے مجبور کر دیا کہ تمہارے قریب آؤں۔ عمر کے لبوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں نے پریوں کی کہانیاں ضرور سنی ہیں، لیکن کبھی یقین نہیں کیا۔ زہرا آہستہ سے مسکرائی۔ پریاں تب نظر آتی ہیں جب دل سچا ہو۔ عمر نے کہا، تو کیا تم واپس جاؤ گی؟ زہرا کی آواز دھیمی تھی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ بغداد چل سکتی ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ کیا شرط؟ کبھی میری اصل شکل دیکھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر ایسا کیا تو میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ عمر نے وعدہ کیا، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ اگلے دن قافلہ واپس بغداد کی طرف روانہ ہوا، لیکن اس بار عمر کے دل میں تنہائی نہیں بلکہ ایک انمول راز چھپا تھا۔ اس کی دنیا بدلنے جا رہی تھی۔ قافلہ بغداد واپس پہنچا۔ دریا کے کنارے جہاں کبھی تنہائی عمر کا مقدر تھی، اب ہوا میں کچھ اور ہی مہک تھی۔ عمر کا چھوٹا سا مکان، محل نما گھر جو خالی دیواروں اور خاموش صحن کا عکس تھا، اب روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ زہرا نے گھر میں قدم رکھا تو در دیوار جیسے زندہ ہو گئے۔ اس نے نہ دیواروں کو رنگنے کی فرمائش کی، نہ سونے کی، نہ فرنیچر کی آرزو کی، بس اپنی نرم مسکراہٹ اور محبت بھرے ہاتھوں سے گھر کو ایسا سجا دیا کہ ہر کونا روشنی کا پیغام دینے لگا۔ کبھی وہ صحن میں خوشبودار بیل لگاتی، کبھی دریچوں میں چمکدار پردے سجاتی۔ عمر حیرت سے سب تکتا اور دل ہی دل میں کہتا، کاش وقت یہیں رک جائے۔ بازار میں ہر کوئی چہ مگوئیاں کر رہا تھا۔ یہ حسین لڑکی
کون ہے جو عمر کے گھر میں آ گئی ہے؟ اس کی چال، اس کی آواز، یہ کوئی عام عورت نہیں لگتی۔ عمر کسی کو جواب نہ دیتا، وہ اپنی زہرا کے سائے میں جینا چاہتا تھا، نہ کہ اس کا چرچا کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات عمر نے زہرا سے کہا، زہرا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم نے میری دنیا بدل دی ہے، تم میری زندگی ہو۔ زہرا نے اپنی نیلی آنکھیں جھکا لیں اور سرگوشی میں کہا، عمر میرا دل بھی تمہارے نام ہو چکا ہے، لیکن وعدہ یاد رکھنا، میری اصل صورت کبھی نہ دیکھنا۔ عمر نے اس کی انگلیاں تھامی اور کہا، وعدہ ہے، زندگی کی آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ چند دن بعد نکاح ہوا، نہ کوئی دھوم دھڑکا، نہ کوئی شہر بھر کی بارات، صرف ایک سادہ مگر دل سے جڑا بندھن۔ رحیم چچا کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ جانتا تھا عمر نے وہ پا لیا ہے جس کی اسے برسوں تلاش تھی۔ اب عمر کا ہر دن خوشیوں سے بھر چکا تھا۔ زہرا اس کے ساتھ ہر سفر کی ساتھی بنتی، اور جب عمر بازار جاتا وہ دریا کنارے بیٹھ کر دھوپ کی سنہری روشنی میں تسبیح پڑھتی تھی۔ عمر جب لمبے سفر پر جاتا، زہرا اپنے نادیدہ پرستانی علم سے اس کی حفاظت کرتی۔ ایک بار جب عمر کا قافلہ مصر جا رہا تھا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ سب کچھ تباہی کے دہانے پر تھا، لیکن اچانک ہوا کا رخ بدلا، ریت اٹھی اور ڈاکو اندھے ہو کر بھاگ گئے۔ عمر نے زہرا کی طرف دیکھا، کچھ نہ کہا، لیکن دل ہی دل میں یقین اور محبت مزید گہری ہو گئی۔ وقت بیتتا گیا، لیکن ایک رات، وہی رات جس سے سب کہانیاں بدلتی ہیں، عمر کے دل میں ایک بے چینی جاگی۔ زہرا کی اصل شکل کیسی ہوگی؟ کیا وہ ایسی ہی خوبصورت ہے یا اس کے چہرے کے پیچھے کوئی راز ہے؟ اسے وہ وعدہ یاد تھا، لیکن تجسس، انسان کی وہ کمزوری جو بڑے بڑے بندھن توڑ دیتی ہے، عمر کے دل میں انگڑائی لینے لگا۔ ایک رات جب زہرا نیند میں تھی، نرم روشنی میں لپٹا اس کا چہرہ چاند کی طرح جگمگا رہا تھا۔ عمر نے کانپتے ہاتھوں سے آہستہ سے اس کا نقاب ہٹانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی نقاب ہٹا، زہرا کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں، وہ اداسی تھی۔ عمر تم نے وعدہ توڑ دیا، اب مجھے جانا ہوگا۔ عمر گڑ گڑا گیا، نہیں زہرا ایسا مت کرو، میں تجسس میں بہک گیا تھا، مجھے معاف کر دو زہرا۔ لیکن زہرا آہستہ سے اٹھی، اس نے اپنے ہاتھ سے عمر کے دل کو چھوا اور کہا، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن ہماری دنیا الگ ہے۔ اچانک وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی، ایک ہلکی روشنی کا دائرہ بنا اور صرف ایک چمکتا ہوا پر زمین پر باقی رہ گیا۔ عمر سجدے میں گر گیا، زہرا، اس کی چیخ ریت میں کھو گئی۔ اب عمر کا محل جو خوشبوؤں سے مہکتا تھا، ایک ویران مقام بن چکا تھا۔ دریا کے کنارے بیٹھا وہ ہر دن وہی پر دیکھتا رہتا، شاید زہرا آ جائے، شاید وہ آواز دے، لیکن وہ صرف پر کو تکتا رہتا جو اب چمک بھی کھو چکا تھا۔ اور تب عمر نے عہد کیا، میں زہرا کو واپس لاؤں گا، چاہے مجھے پرستان جانا پڑے، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ بغداد کی گلیاں اب عمر کے لیے اجنبی بن چکی تھیں، جو بازار کل تک اس کی آواز سے گونجتے تھے اب خاموش ہو چکے تھے۔ عمر ہر رات وہی پر دیکھتا جو زہرا جاتے ہوئے چھوڑ گئی تھی۔ اس پر میں کوئی جادوئی چمک تھی، ایک ایسا ہلکا سا نور جو زہرا کی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ ایک رات عمر دریچے کے پاس بیٹھا، پر کو ہاتھ میں لیے سوچ رہا تھا، کیا یہ پر مجھے رہنمائی دے سکتا ہے؟ کیا میں زہرا تک پہنچ سکتا ہوں؟ اچانک پر کی روشنی تیز ہو گئی، ہوا میں ہلکی سی گونج ہوئی، جیسے کسی نے دور سے پکارا ہو۔ عمر چونک گیا، اس نے پر کو ہوا میں بلند کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، زہرا، اگر تم سن سکتی ہو تو مجھے راہ دکھاؤ۔ پر نے روشنی بکھیرنا شروع کی اور آسمان سے ایک ہلکی سی لکیر زمین پر اتری۔ وہ لکیر صحرا کی سمت اشارہ کر رہی تھی۔ عمر سمجھ گیا، یہی راستہ ہے۔ اگلی صبح عمر نے قافلے کے سب مزدوروں کو چھٹی دے دی، دکان بند کی اور رحیم چچا کو بلایا۔ چچا، میں ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں، اگر واپس نہ آ سکا تو یہ مکان اور دکان تمہارے نام۔ رحیم ہکا بکا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کیا کوئی نئی تجارت ہے؟ عمر نے بس اتنا کہا، یہ دل کا سفر ہے چچا، زہرا کو واپس لانے کا۔ اس نے اپنا گھوڑا بادشاہ تیار کیا، وہی کالا عربی گھوڑا جو ہر سفر میں اس کا ہم سفر رہا تھا، ساتھ میں تھوڑا راشن پانی، ایک تلوار اور سب سے بڑھ کر وہ چمکتا ہوا پر۔ عمر نے صحرا کا سفر شروع کیا، وہی جگہ جہاں پہلی بار زہرا ملی تھی، نہلستان کا کھجوروں کا جھنڈ، پرانا کنواں، سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن زہرا نہ تھی۔ اس نے کنویں کے پاس بیٹھ کر پر کو آسمان کی طرف بلند کیا، زہرا، میں یہاں ہوں، اگر تم سن سکتی ہو تو مجھے بلا لو۔ پر نے پھر روشنی پھیلائی
اور اس بعد ریت کے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ عمر نے گھوڑا دہرایا۔ ٹیلے کے نیچے ایک پتھر کا دروازہ تھا جس پر عجیب و غریب نشان کندہ تھے، چاند، ستارے اور ہوا کی لہریں۔ عمر نے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا، جیسے صدیوں سے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ اندر اندھیرا پھیلا تھا، لیکن پر کی روشنی رہنمائی کر رہی تھی۔ عمر ایک تنگ سرنگ میں داخل ہوا۔ وہ چلتا گیا حتیٰ کہ روشنی کی ایک جھلک نظر آئی اور وہ ایک عجیب و غریب دنیا میں پہنچ گیا جس کا نام تھا پرستان۔ یہ دنیا کسی خواب جیسی تھی۔ آسمان نیلا نہیں، سنہری تھا۔ زمین پر ریت نہیں بلکہ چمکتے ہوئے پتھروں کا فرش تھا۔ ہوا میں روشن ذرات تیر رہے تھے جیسے جگنوؤں کی بارات ہو۔ درختوں کے پتے شیشے جیسے شفاف اور ندیوں کا پانی رنگ بدلتا ہوا لگتا تھا۔ عمر حیرت سے دیکھتا رہا، کیا یہ حقیقت ہے یا میں کسی خواب میں ہوں؟ تب اسے ایک ندی نظر آئی۔ کنارے پہ ایک چھوٹی سی کشتی بندھی تھی۔ عمر جیسے ہی سوار ہوا، کشتی خود بخود بہنے لگی۔ ندی اسے ایک قلعہ نما شہر کی طرف لے گئی۔ پریوں کا شہر۔ پریوں کا قلعہ شفاف کرسٹل سے بنا ہوا تھا۔ اس کی بلند دروازے پر 2 پری محافظ کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں روشنی کی مانند چمک رہی تھیں اور ہاتھوں میں نقرئی نیزے تھے۔ انہوں نے عمر کو دیکھا اور ایک نے کہا، اے انسان، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ عمر نے جرأت سے جواب دیا، میں زہرا کو ڈھونڈنے آیا ہوں، وہ میری بیوی ہے۔ میں اس سے وعدہ توڑ بیٹھا اور اب اسے واپس بلانے کے لیے آیا ہوں۔ محافظ خاموش ہو گئے، پھر ایک نے کہا، چلو ہماری ملکہ سے ملو۔ عمر کو قلعے کے اندر لے جایا گیا، جہاں ایک بلند چبوترے پر پریوں کی ملکہ زہرا بیٹھی تھی۔ نہیں، یہ زہرا نہیں، بلکہ اس دنیا کی حاکم زہرا۔ اس کا نام بھی زہرا تھا اور وہ لمبی سنہری آنکھوں والی پری تھی، سر پر روشنی سے بنا تاج اور لہجے میں شان۔ اے انسان، تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ ملکہ نے گونجتی آواز میں پوچھا۔ عمر نے سر جھکا کر کہا، میں حاجی عمر ہوں، بغداد کا تاجر۔ میں اپنی بیوی زہرا کو واپس لانے آیا ہوں۔ میں نے اس کا اعتماد توڑا اور اب اسے معافی مانگنے آیا ہوں۔ ملکہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ظاہرہ ہمارے قبیلے کی ہے، وہ تمہاری رحم دلی کی وجہ سے انسانوں کی دنیا میں گئی تھی، لیکن تم نے اس کا راز توڑا اور اب اسے پانے کے لیے تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ عمر نے کہا، مجھے منظور ہے، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اگلی صبح عمر کو قلعے سے باہر ایک میدان میں لے جایا گیا۔ سامنے ایک آگ کی ندی بہہ رہی تھی، واقعی آگ، اور اس کے پار ایک رسیوں کا پل جو ہوا میں جھول رہا تھا۔ ملکہ نے کہا، یہ تمہارا پہلا امتحان ہے، جرت کا۔ اس پل کو پار کرو ورنہ واپس چلے جاؤ۔ عمر نے تلوار کو سمیٹا، پر کو مضبوطی سے تھاما اور قدم آگے بڑھا دیے۔ آگ کی تپش اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، رسیوں پر قدم ڈگمگا رہے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا، زہرا، زہرا اور زہرا۔ وہ ایک قدم، پھر دوسرا قدم، اور ایک جگہ پاؤں پھسل گیا، لیکن اس نے پر کو دیکھا، روشنی تیز ہوئی۔ عمر نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ آخرکار وہ ایک آگ کی ندی پار کر گیا۔ ملکہ زہرا نے کہا، تم نے پہلا امتحان پاس کر لیا ہے، کل تمہیں عقل کا امتحان دینا ہوگا۔ عمر تھک چکا تھا، جسم جھلسا ہوا، لیکن دل میں ایک امید کی روشنی۔ زہرا، میں آ رہا ہوں۔ پرستان کی راتیں بغداد کی راتوں سے بالکل مختلف تھیں۔ یہاں چاند چاندنی کی طرح چمکتا، ستارے حرکت کرتے ہوئے لگتے جیسے کوئی تحریر فضا میں لکھی جا رہی ہو۔ عمر کرسٹل سے بنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، مگر آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ جسم آگ کی ندی پار کرتے ہوئے تھک چکا تھا، لیکن دل زہرا کی یاد سے بیدار تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہی پر تھا جو ہلکی روشنی کے ساتھ دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی دل خاموشی سے دھڑک رہا ہو۔ میں قریب ہوں زہرا، بس تھوڑا سا اور۔ صبح ہوئی، پری محافظ عمر کو قصر سے باہر لے گئی، ایک جنگل کی طرف، ایسا جنگل جو شیشے کے پتوں اور بلورین تنوں سے بنا ہوا تھا۔ ہر درخت ہوا کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا تھا، جیسے راز چھپا ہوا ہو۔ جنگل کے بیچ ایک وسیع چٹان تھی جس پر 3 دروازے کھڑے تھے۔ پہلا دروازہ سورج کی علامت کے ساتھ، دوسرا دروازہ چاند کی علامت کے ساتھ، اور تیسرا دروازہ ستارے کی علامت کے ساتھ۔ ملکہ زہرا وہاں موجود تھی، لباس ہوا کی مانند ہلکا اور تاج سورج کی کرنوں سے زیادہ چمکدار۔ اے انسان، یہ ہے تمہاری دوسری آزمائش، عقل کا امتحان۔ ان تینوں دروازوں میں سے ایک تمہیں زہرا کے قریب لے جائے گا، باقی 2 موت کا راستہ ہیں۔
تم صرف 3 سوال پوچھ سکتے ہو اور میں ہر سوال کا سچ جواب دوں گی، مگر دروازہ خود تمہیں چننا ہوگا۔ عمر نے پر کو دیکھا، وہ دھیرے سے چمک رہا تھا۔ اسے خواب یاد آیا۔ زہرا نے کہا تھا، عقل کے امتحان میں ہر چیز وہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے۔ پہلا سوال۔ عمر نے گہری سانس لی اور پوچھا، کیا سورج والا دروازہ مجھے زہرا تک لے جائے گا؟ ملکہ نے فوراً جواب دیا، نہیں، وہ دروازہ آگ کے گھڑے کی طرف لے کے جائے گا۔ عمر نے سر ہلایا۔ اب باقی رہ گئے دو دروازے، چاند اور ستارہ۔ دوسرا سوال، کیا چاند والا دروازہ موت کا راستہ ہے؟ ملکہ نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، وہ تمہیں زہریلی ہوا کی گھاٹی میں لے جائے گا۔ اب ایک ہی دروازہ بچا، ستارے والا، لیکن عمر مطمئن نہیں تھا۔ سب کچھ بہت آسان لگ رہا تھا، شاید بہت ہی زیادہ۔ یہ پرستان ہے، یہاں کچھ بھی سیدھا نہیں۔ تیسرا سوال، کیا ستارے والا دروازہ مجھے زہرا کے قریب لے جائے گا؟ ملکہ زہرا نے مسکرا کر کہا، ہاں، یہ تمہیں زہرا کی جانب لے جائے گا۔ عمر دروازے کی طرف بڑھا مگر رک گیا۔ اس نے پر کو دیکھا، اس کی روشنی تیز ہو گئی تھی۔ اسے ایک بار پھر زہرا کے الفاظ یاد آئے، جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ دروازہ کھولا، اندر ایک سرنگ تھی، تاریک لیکن پر کی روشنی میں راستہ نظر آ رہا تھا۔ عمر اندر داخل ہوا، دروازہ پیچھے سے بند ہو گیا۔ کئی قدم چلنے کے بعد وہ ایک وسیع و عریض ہال میں پہنچا، جہاں روشنی کے ذرات ہوا میں ناچ رہے تھے اور وسط میں ایک عظیم آئینہ کھڑا تھا۔ آئینے میں زہرا کھڑی تھی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر ایک خاص کشش کے ساتھ۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زہرا میں آ گیا، مگر زہرا نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ میری اصل شکل نہیں ہے، صرف میرا عکس ہے۔ عمر رک گیا۔ تمہاری عقل کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، زہرا کے عکس نے کہا۔ اس آئینے میں تمہیں وہ چیز دیکھنی ہے جو تم سے چھپا ہوا ہے۔ 3 دروازوں کے پیچھے کی حقیقت بھی یہی ہے۔ اگر تم نے اپنی سب سے بڑی کمزوری پہچان لی تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ عمر نے آئینے میں جھانکا، وہ خود کو دیکھ رہا تھا، مگر پس منظر میں 3 دروازے اب بھی نظر آ رہے تھے۔ سورج کے پیچھے آگ، چاند کے پیچھے زہریلی دھند، ستارے کے پیچھے سنہری روشنی، لیکن ساتھ میں ایک سیاہ سایہ۔ عمر نے سوال کیا، یہ سایہ کیا ہے؟ زہرا کا عکس بولا، یہ وہ چیز ہے جو تمہیں خود سے چھپانی ہے، یہ تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ عمر نے سوچا، وہ بہادر تھا، سچا تاجر تھا، رحم دل تھا، پھر کیا کمزوری تھی؟ تب اسے یاد آیا کہ زہرا کو کھونے کی اصل وجہ میرا تجسس تھا۔ اس نے آئینے میں اپنی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، میری سب سے بڑی کمزوری تجسس ہے۔ میں وعدہ توڑ بیٹھا صرف یہ جاننے کے لیے کہ تم کون ہو۔ اس تجسس نے مجھے تنہا کر دیا۔ آئینہ اچانک چمکنے لگا، زہرا کا عکس غائب ہو گیا اور سامنے کی دیوار کھل گئی۔ عمر دوبارہ جنگل میں آ چکا تھا، مگر زہرا سامنے کھڑی تھی۔ اے انسان، تم نے عقل کی آزمائش بھی پاس کر لی، تم نے اپنے دل کا سچ پہچانا۔ اب صرف ایک آزمائش باقی ہے، دل کا امتحان۔ پرستان کا سورج اس دن کچھ اور ہی چمک رہا تھا۔ آسمان کی سنہری رنگ میں گہری نارنجی روشنی گھلی ہوئی تھی اور ہوا میں تیز خوشبوئیں تیر رہی تھی، جیسے کوئی دعا کسی ویرانے سے آسمان کی طرف جا رہی ہو۔ عمر کے قدم اب بوجھل ہو چکے تھے، لیکن دل پہلے سے زیادہ مطمئن۔ 2 آزمائشیں، آگ کی ندی اور عقل کے بھید، وہ عبور کر چکا تھا۔ اب صرف ایک باقی رہ گیا تھا، دل کا امتحان۔ ملکہ زہرا نے اسے اپنے محل کے بلند ترین حصے میں بلایا۔ وہاں ہوا تیز تھی اور بلندی سے پرستان کا سارا منظر دکھائی دیتا تھا۔ ملکہ نے کہا، اے انسان، اب تمہارے سامنے تیسرا امتحان ہے، دل کا۔ اس آزمائش میں نہ آگ ہوگی نہ پہیلیاں، یہ تمہیں تمہاری محبت کی گہرائی دکھائے گی اور فیصلہ کرے گی کہ تم زہرا کے قابل بھی ہو کہ نہیں۔ عمر نے سر جھکا لیا، میں تیار ہوں۔ ملکہ نے ہاتھ اٹھایا اور اچانک منظر بدل گیا۔ عمر اب ایک سنہری میدان میں کھڑا تھا۔ ہوا میں رنگین روشنیوں کے ذرے اڑ رہے تھے اور سامنے زہرا کھڑی تھی، وہی نیلی آنکھیں، وہی چہرہ، لیکن آج اس کی آنکھوں میں وہ مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک خاموش اداسی، جیسے ایک خزاں کی ہوا ہو۔ عمر اس کی طرف دوڑا۔ زہرا، میں آ گیا، میں نے سب کچھ کیا تمہارے لیے، آگ پار کی، عقل کا امتحان دیا، اپنا دل کھولا، اب تو میرے ساتھ چلو۔ زہرا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔
عمر تم یہاں تک آ گئے ہو لیکن ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ عمر کے قدم رک گئے۔ کیا مطلب؟ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ایک پری ہوں اور تم ایک انسان، ہماری دنیا الگ ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ گئی تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایک پری جب کسی انسان سے بنتی ہے تو انسان کی عمر کا چراغ بجھنے لگتا ہے۔ عمر بے بس ہو کر بولا، تو میں مر جاؤں مجھے قبول ہے، تم نہ ہو تو میں زندہ ہو کر بھی کیا کروں؟ زہرا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں عمر، میں تمہیں مرتے نہیں دیکھ سکتی، میری محبت خود غرض نہیں ہے، میں چاہتی ہوں تم جیو، یادوں کے ساتھ لیکن مکمل ہو کر، نہ کہ ٹوٹ کر۔ عمر رونے لگا۔ پہلی بار وہ تاجر جو سود و ضیاع کے حساب کتاب پر زندگی گزارتا تھا اب محبت کے ایک نفع نقصان پر ہار چکا تھا۔ زہرا میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گا؟ تم میری ہر دعا ہو، ہر نیند ہو، ہر جاگتی آنکھ ہو۔ زہرا نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ میں تمہارے دل میں رہوں گی، ہر ہوا کی خوشبو میں، ہر خواب کی روشنی میں، تم کبھی اکیلے نہیں ہوگے۔ عمر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما جیسے کبھی نہ چھوڑے گا، لیکن روشنی تیز ہو گئی اور زہرا کا جسم ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ نہیں زہرا، نہیں، یہ ایک آخری جھلک، ایک آخری مسکراہٹ اور وہ غائب ہو گئی۔ عمر نے آنکھیں کھولی۔ وہ بغداد کے صحرا میں تھا، اسی جگہ جہاں اس نے پہلی بار زہرا کو دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک چمکتا ہوا پر تھا، لیکن اب وہ بھی مدھم ہو چکا تھا۔ دریا کے کنارے اس کی حویلی جو کبھی زہرا کی خوشبو سے مہکتی تھی اب ایک قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ وہ دیواریں، وہ کمرے، وہ روشن دان اب صرف یادوں سے آباد تھے۔ عمر نے خود کو تنہا پایا، لیکن اس تنہائی میں ایک روشنی بھی تھی، یاد کی، محبت کی اور قربانی کی۔ وہ بازار اب بھی چلتا تھا، لوگ اب بھی اس کی دیانتداری کو یاد کرتے۔ ہمیشہ صحرا میں زہرا کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کچھ محبتیں ساتھ رہ کر نہیں جیتی، بلکہ دوری میں اپنا امر وجود پاتی ہیں۔